रब कायनात ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, ए ईमान वालों और ए वो लोगों जो ईमान नहीं रखते हो, ए इंसानों सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत को तुम उन अपने करतूतों से गाफिल न समझो जिसको तुम अंजाम दे रहे हो। कोई अच्छा या बुरा काम कर रहे हो, रब कायनात की तरफ से दो फरिश्ते मुकर्रर हैं जो तुम्हारी तमाम तर हरकतों पर नजर करते हैं। अगर अच्छा करते हो तब भी या बुरा करते हो तब भी, दोनों सूरतों में वो तमाम की तमाम हरकतें, तमाम की तमाम अफ़आल और तमाम के तमाम कामों को ये फरिश्ते तहरीर कर रहे हैं, लिख रहे हैं। इस वजह से तुम इस गफलत में ना रहो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जालिमों के अंजाम से और जालिमों के काम से बेखबर है। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे वाकिफ है, सबसे बाखबर है और वक्त पर उसको उनको अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है और पहुंचा दिया जाएगा। मेरे अजीजों, इमाम हुसैन आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर उनके बदन से जुदा कर दिया गया और जुदा करने वाले लोग कोई वो नहीं थे जो कुफ्र में मुब्तला हो, बल्कि वही लोग थे जो अपने आप को मुसलमान कह रहे थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ रहे थे। एक तरफ कलिमा भी पढ़ रहे थे और दूसरी तरफ वही जो कलिमे में नाम आता है उनके शहजादों को कुर्बान करने के दर पे थे और उन्होंने कुर्बान भी कर दिया। जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुशाहदे को भूल जाता है और ये भूल जाता है कि रब्बे कायनात हमें देख भी रहा है और हमें एक दिन मरना भी है, तो फिर वो बगैर किसी मलामत के और बगैर किसी खौफ के हर वो काम कर देने पर तुल जाता है जिसको वो करने की तमन्ना करता है। यही कुछ यजीद और यजीदियों के साथ भी हुआ। इमाम हुसैन आली मकाम और उनके शहजादों ने तमाम तरह की इल्लतें उनके सामने पेश कर दी और तमाम तरह के आज़ार भी उनके सामने पेश कर दिए और तमाम तरह की हिकमतें भी उनके सामने पेश कर दी कि ए यजीदियों, मुझे नाना जान ने इन इन अलकाब से नवाजा है, कहीं ऐसा ना हो कल क़यामत के दिन तुम आओ तो नाना जान तुम्हारे चेहरे के सामने से अपना चेहरा फेर ले। लेकिन यजीदियों के दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी थी, उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वो अंजाम की परवाह किए बगैर इमाम हुसैन आली मकाम और उनके शहजादों, उनके आवानो अंसार को कुर्बान करते गए। और एक वक्त वो भी आया कि करबला के मैदान में चंद ही लोग वो बचे हुए थे जो इमाम हुसैन की फौज की तरफ से करबला के मैदान में हाजिर हुए थे। कुल आने वालों की तादाद 82 है, जिसमें औरतें भी शामिल हैं और हजरत ज़ैनुल आबदीन बीमार थे। एक अलीउल मुर्तजा के एक पोते जिनका नाम हजरत अली ज़ैनुल आबदीन है, सिर्फ वो बचे हुए हैं और वो भी बीमारी की हालत में हैं। उनके अलावा औरतें बची हुई हैं, बाकी सबको कुर्बान कर दिया गया। अल्लाहु अकबर। अब जरा सा करबला के बाद के वाकयात की तरफ नजर करें तो आपको पता चलेगा कि करबला के बाद भी इन जालिमों का जुल्म ठहरा नहीं, जालिमों का जुल्म रुका नहीं था। लेकिन ये भी याद रखें, जिन्होंने जो भी करतूत किया था उसको उसके किए की सजा दुनिया में मिल गई थी और आखिरत में जो उनके करतूत की सजा मिलने वाली है। इमाम का सर, सैयदना इमाम हुसैन का सर खौली इब्ने यजीद ने आपके जिस्म से जुदा किया था। खौली इब्ने यजीद ने इमाम हुसैन का सर करबला के मैदान में उनके जिस्म से जुदा किया था और जुदा करने के बाद इब्ने जियाद के पास भेज दिया था और वो पर्दा नशीन खवातीन जो सर के साथ थी वो उनके साथ ज़ैनुल आबदीन के साथ खुले मैदान में, करबला की तारीख में खुले मैदान में अल्लाहु अकबर आराम कर रहे हैं। रात का वक्त है, तन्हाई है, सन्नाटा है, हर तरफ लाशें पे लाशें हैं और इमाम हुसैन का भी सर और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिस्म भी करबला के मैदान में रहा। एक वक्त वो आया 11वीं तारीख को, यानी आज ही की तारीख को, इमाम हुसैन का सर इब्ने जियाद के पास इब्ने यजीद इब्ने खौली ने भेजा और ये सोचा था कि हमें बड़ा इनाम मिलेगा, हमें बहुत अच्छे से याद किया जाएगा। भेजने के लिए उसने भेज दिया और फिर तमाम के तमाम शहजादों को जो बचे हुए थे, जो औरतें थे, उनको कैदी बना लिया गया। यार, जो हरम मुस्तफा की पासदार औरतें थी, जिनको कभी भी आसमान में, खुले आसमान में देखा तक नहीं था, वो आज खुले आसमान में कैदी बनाकर उनको खुले आसमान में सोने के लिए मजबूर कर दिया गया था। रात का वक्त है, तन्हाई है, सन्नाटा है। इमाम हुसैन की घर की औरतें, बच्चियां, बीवियां सब खुले मैदान में सो रही हैं और जब सुबह का सूरज तुलू हुआ है तो यजीद इब्ने खौली इब्ने यजीद ने इमाम हुसैन का सर इब्ने जियाद के पास कूफा की तरफ रवाना कर दिया।
کوفہ کی طرف بھیج دیا، اور جب ابن زیاد کے پاس امام حسین کا سر پہنچا ہے تو بڑی بے حرمتی کے ساتھ، بڑی بے عزتی کے ساتھ وہ سر کے ساتھ پیش آیا ہے۔ ایک چھڑی لیتا ہے، چھڑی لینے کے بعد کبھی سر کے دانتوں پر اپنی چھڑی مارتا ہے، کبھی لبوں پر اپنی چھڑی مارتا ہے۔ اسی ماحول میں ایک صحابی حضرت زید ابن ارقم تھے، بیٹھے ہوئے تھے اسی بارگاہ میں، بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن جیسے ہی ابن زیاد کو اس حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے، غصے میں آ گئے، تلملا اٹھے اور کہا، اے ظالم، جس لب کو اور جس دانت کو تو چھڑی سے دیکھ رہا ہوں حرکت کر رہا ہے اور اس پہ چھڑی مار رہا ہے، بخدا میں نے انہی دانتوں کو اور انہی لبوں کو مصطفیٰ کریم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! تو آج مصطفیٰ کریم کے شہزادوں کی ایسی بے حرمتی کر رہا ہے، کل قیامت کے دن مصطفیٰ کریم کے سامنے تو کیسے آئے گا؟ لیکن بدبختوں کے دل پر مہر لگی ہوئی تھی، ان کو کچھ بھی سمجھ نہ آیا، اور صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم یہ سختی بھرا جملہ اور یہ شدید غصے کا جملہ بولتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئے کہ ابن زیاد نے امام کے سر کو کوفہ کے بازار میں لے کے جا رہا ہے، لے کے جاؤ، لیکن یاد رکھو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں تم سر اٹھا کر جی نہیں سکو گے اور تمہیں مصطفیٰ کریم کی محبت حاصل نہیں ہوگی۔ اب ذرا ابن زیاد کو بھی دیکھیں، ابن زیاد نے سر کو کوفہ کے بازار میں گھموایا، گردش کروایا اور کوفہ کے بازار کو سجوایا گیا۔ سجاؤ، آج ہم نے اپنے دشمن پر فتح حاصل کی ہے، جشن منایا جائے گا، اور اہل بیت رسول کو قیدی بنا کر کوفہ کے بازار میں لایا گیا۔ آگے سر اور اس کے پیچھے اہل بیت نبوت اور انہی کے درمیان میں حضرت زین العابدین کو رکھ کر لوگوں کے درمیان یہ سر گزارا جا رہا تھا۔ جہاں سے سر گزرتا تھا، جو اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے ان کی آنکھیں ڈبڈبا اٹھتی تھیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور جو ابن زیاد اور یزید کے چاہنے ماننے والے تھے وہ خوشیوں میں مست ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! البتہ ایک چیز اور یہاں پر آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ سر ابن زیاد کے ذریعے سے یزید کے پاس دمشق میں پہنچا دیا گیا، اور جب دمشق میں پہنچایا گیا تو پہنچانے سے پہلے ہی پورے دمشق کو سجایا گیا۔ کون سجایا؟ یزید نے سجایا۔ کیوں سجایا؟ تاکہ لوگوں کو یہ بتلایا جا سکے کہ دیکھو میرے دشمن کو ہم نے زیر کر دیا، اور اب وہ ہمارے دشمن کو کربلا کے میدان سے لے کر لایا گیا ہے، آج ان کے سر کو دمشق میں گھمایا جائے گا، اور دمشق کے ارد گرد کے راستوں میں باجے بجائے گئے۔ یہ ڈھول تماشا، یہ باجا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جب دمشق میں سیدنا امام حسین علی مقام کا سر لایا گیا تھا تو یزیدیوں نے یزید کے حکم پہ پورا شہر سجایا تھا، اور سجانے کے بعد امام حسین کا سر روڈ سے لے کر گزارا تھا، اور روڈ کے ارد گرد تاشے والے، ڈھول والے، نگاڑے والے تاشا ڈھول بجا کر اپنے آنے والے یزید کے استقبال میں کھڑے تھے، اور امام حسین کا سر دیکھنے کے لیے اور یہ بتلانے کے لیے کہ اے یزید، ہم خوش ہیں کہ تم نے ہمارے دشمن امام حسین علی مقام ابن علی کو زیر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! آج بھی جو باجا گاجا بجتا ہے دراصل یہ امام حسین کی یاد نہیں ہے، بلکہ یزید کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ ڈھول بجانے والے لوگ اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرنے والے لوگ نہیں تھے وہ اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرنے والے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مصطفیٰ کریم کے شہزادے کے سر پر خوشیاں ظاہر کی تھی، اور خوشی کے اظہار کے لیے انہوں نے ڈھول اور تاشا اور نگارا بجایا تھا۔ آج بھی جو لوگ ڈھول بجاتے ہیں اور طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اللہ کی قسم ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا یہ عمل مصطفیٰ کریم کو راضی کرتا ہے یا ناراض کرتا ہے۔ یقینی بات ہے یار، یزیدی کام کرو اور سوچو کہ اللہ خوش ہوگا، تو یہ تو ناراضگی والی بات کر کے خوشی کی امید جتانا ہے۔ اس وجہ سے ہماری امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یزیدی کاموں سے باز آ جائے، اور جب امام حسین علی نبینا علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا موقع آئے تو ڈھول باجا سے اجتناب کرتے ہوئے وہ کام کیا جائے جو امام حسین علی مقام کو خوش کرنے والا ہو۔ سبیل کا ایک راستہ کھلا ہوا ہے۔ آپ سبیل باتوں، آپ نیاز کی تقسیم کرو، آپ مجلس محرم شریف منعقد کرو، سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار بیان کرو، کربلا میں ان کے استقلال اور ان کے استحکام کو بیان کرو۔ یہ کیا کم ہے کہ تم ڈھول بجا کر امام حسین علی مقام کی شہادت کا مذاق اڑاؤ؟
یار امام حسین علی مقام نے اپنے بچوں کو شہید کیا تھا، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے مذہب کا، ہماری ملت کا، ہماری شریعت کا مذاق اڑایا جائے، شریعت کے جس چیز کو عدم جواز پر محمول کیا گیا اس کو جائز قرار دے کر اور یہ کہا جائے کہ امام حسین کی ہم یاد بنا رہے ہیں۔ یاد بنانے کے لیے جس کی یاد بنائی جائے اس کی رضا دیکھی جاتی ہے، اور مصطفیٰ کریم کی رضا، سیدنا امام حسین کی رضا اسی میں ہے کہ ڈھول تاشے سے اجتناب کیا جائے۔ الغرض امام کا سر یزید کی بارگاہ میں لایا گیا، اور یزید بھی وہی کام کیا جو اس سے پہلے ابن زیاد نے کیا تھا۔ یزید نے بھی ڈنڈی اٹھائی، چھڑی اٹھا کر امام حسین کے لبوں پر سر کٹا ہوا موجود ہے، اور کئی دن گزر گئے ہیں، البتہ خون کا فوارہ اور خون کی دھاریں سروں میں لگی ہوئی ہے، سر میں لگا ہوا ہے خون، لیکن سر تر و تازہ ہے، اور یزید جیسا مردود اس سر پر کبھی لبوں پر چھڑی پھیرتا ہے، کبھی ہونٹوں کے ساتھ ساتھ دانتوں پر چھڑی پھیرتا ہے۔ اس وقت بھی ایک صحابی حضرت برزہ جو ضعیف تھے، کمزور تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے بھی یہی کلمہ دہرایا تھا، اے یزید تو مصطفیٰ کریم کی بوسہ گاہ کو اس طرح سے بے حرمتی کر رہا ہے، اللہ کی قسم میرے دل کو یہ گوارا نہیں کہ تو مصطفیٰ کریم کی بوسہ گاہ کو اس طرح سے بے حرمت کرے۔ اللہ اکبر، حق گوئی کی، اور یزید ان کی بات کا کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ بہرحال یزید رویا بھی کہ ابن زیاد نے امام حسین کا سر کیوں لایا، ہم نے اس کو سر لانے کے لیے تو نہیں کہا تھا، اور کہا کہ امام حسین اگر آپ ہمارے پاس آ جاتے تو ہم کوئی اور راستہ اختیار کر لیتے۔ یزید رویا بھی، اور یہ رونا ایسے ہی ہے جس طرح سے کہ کوئی ظالم، کوئی مغرور شخص اس وقت روتا ہے جبکہ اس کو اپنے کیے پہ کوئی پچھتاوا نہ ہو، بلکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو مجھے اس بات کا غم ہے کہ ایسا ہو گیا، میں ایسا نہیں چاہ رہا تھا۔ آج بھی یزیدی صفت رکھنے والے انسان موجود ہیں، جب ان کی گرفت ہوتی ہے تو وہ رونا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور ان کا رونا سب جانتے ہیں کہ یہ رونا نہیں ہے بلکہ رونے کی نوٹنکی ہے، اس کے ذریعے سے ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت ان کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائے گا، اسی طرح سے جس طرح سے کہ یزید کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا۔ اللہ رب العزت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم سبوں کو صدقہ نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اور یہ سب ہونے کے بعد حضرت نعمان ابن بشیر ایک صحابی رسول ہیں، تاریخ میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ یزید نے امام حسین کا سر اور امام حسین کے گھر کے افراد اہل بیت نبوت کو حضرت زین العابدین کے ہمراہ مدینہ کی طرف بھیج دیا، جس میں حضرت زینب بھی موجود ہیں۔ حضرت زینب جو امام حسین کی بہن ہیں، حضرت سکینہ بھی موجود ہیں جو امام حسین کی بیٹی ہیں، اور حضرت شہربانو اور دوسری بیویاں موجود ہیں۔ صرف اور صرف مردوں کے نام پر حضرت زین العابدین بچے ہوئے ہیں، وہ بھی بیمار ہیں اور ان سے قدموں سے چلا نہیں جا رہا ہے، انہیں بیماری کا لاحقہ ہے، کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، صرف وہ موجود ہیں۔ نعمان ابن بشیر کے ذریعے سے یہ سر اور امام حسین علی مقام کا قافلہ مدینہ کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ تاریخ میں یہ بات نقش ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس امام حسین کا سر مبارک تھا، اور وہ بڑی عزت، بڑے احترام کے ساتھ امام حسین کا سر لے کر جا رہی تھی۔ یہاں پر تاریخ کے دو نقطے ہمیں ملتے ہیں، ایک تو یہ کہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر لے کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور کربلا کے بہت سارے بچے ہوئے مسافر مصر کی طرف چلے گئے، اور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک مصر میں قاہرہ کی سرزمین پر دفن کر دیا گیا۔ ایک تاریخ تو یہ بتلاتی ہے، اور اس تاریخ کی تائید بھی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ زینب کا مزار شہر قاہرہ میں موجود ہے، اور الحمدللہ ہم نے سیدہ زینب کا مزار بھی بارہا دیکھا، ان کے ہاں بھی حاضری دی، اور سیدنا امام حسین علی مقام کے مزار مبارک، ان کا سر جہاں پر مدفون ہے وہاں پر بھی ہماری بارہا حاضری ہوئی، اور امام حسین علی مقام کی بارگاہ میں ایک نہیں کئی بار الحمدللہ حاضری کا موقع ملا۔ تاریخ کا ایک گوشہ یہ ہے کہ سیدہ زینب اپنے اہل بیت نبوت کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ چند لوگوں کو لے کر مصر میں چلی گئی، اور وہیں پر انہوں نے قیام کیا جہاں پر سیدنا امام حسین علی مقام کا سر دفن کر دیا گیا۔ اور آج بھی قاہرہ میں ایک بہت بڑی مسجد ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ قاہرہ کی بڑی مسجدوں میں سے سب سے بڑی مسجد امام حسین ہے، جہاں پر سیدنا امام حسین کا سر دفن ہے۔ ایک تاریخ کا حصہ ہے، ایک تاریخ کو یہ بتلاتی ہے، اور دوسری تاریخ کا حصہ یہ ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے تمام آوان و انصار، تمام اہل بیت نبوت کے ساتھ
کہیں اور نہیں گئی، نعمان ابن بشیر کی سرکردگی میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کا سر زین العابدین کے ساتھ مدینہ کی طرف لے گئی، اور مدینہ کی سرزمین پر ہی سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر دفن کیا گیا۔ رہا آپ کا جسم مبارک تو وہ کربلا کی سرزمین پر مدفون کر دیا گیا۔ یہ تاریخ ہم کو بتلاتی ہے، یہ تاریخ ہم کو بتلاتی ہے، لیکن یہیں پر ایک گوشہ اور بھی آپ ملاحظہ کر لیں۔ سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے حضرت زینب، بیٹی ہے حضرت سکینہ۔ جب امام حسین علی مقام کا سر دمشق کی راہوں سے گزر رہا تھا اور یزید نے کہا تھا کہ امام حسین کا سر مدینہ پہنچا دیا جائے، نعمان ابن بشیر ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ایک دوسرے اہل بیت نبوت سے محبت کرنے والے حضرت سہیل ابن بدر یا بدر ابن سہیل ان کا نام تاریخ میں آتا ہے۔ بدر ابن سہیل یا سہل صحابی نے جب یہ ماجرا دیکھا تو آگے بڑھے، حضرت سکینہ سے پوچھا، حضرت زینب سے پوچھا، آپ کو تکلیف ہے؟ یقینی بات ہے ہم کو بھی تکلیف ہے، اگر آپ کو کسی چیز کی مدد کی ضرورت ہے تو ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ اب سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل دیکھیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور سیدنا امام حسین کے سر مبارک سے بالکل قریب رکھ کے چلایا جا رہا تھا، قریب رکھ کے چلایا جا رہا تھا۔ آگے آگے سر ہے، اس کے ٹھیک پیچھے حضرت زینب اور حضرت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ جب سہل نے پوچھا، جو کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، کہ آپ کو کوئی تکلیف ہو، کوئی غم ہو، ہم اس کا مداوع کرنے کے لیے تیار ہیں، تو حضرت سہل سے زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا تھا، اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے عزیز کا سر، میرے بھائی، میرے باپ کا سر ذرا ہم سے دور آگے کروا دیجئے۔ وجہ یہ ہے کہ جب سر ہمارے قریب میں ہے تو لوگ ہمارے قریب قریب چل رہے ہیں اور ہماری حرمتیں بھی پامال ہو رہی ہیں، کبھی ہمارا دوپٹہ کھنچ جا رہا ہے، کبھی ہمارے سر سے دوپٹہ کھسک جا رہا ہے، اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس بھیڑ بھڑکے میں بھی اور اس حالت میں بھی ہماری عزتیں تار تار ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دوپٹہ ہمارے سروں سے کھسکنے نہ پائے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اس وقت بھی پاسداری کرتے نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ یار آج تو ہماری مائیں اور بہنیں کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہیں، لیکن ان کے سر کا دوپٹہ ہمیشہ کے لیے ہٹتا نظر آ رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے سر کا دوپٹہ کھول دینے میں ان کا بڑا مزہ آتا ہے، جبکہ عالم یہ ہے، رسول پاک نے ارشاد فرمایا، جب کسی عورت، کسی لڑکی نے اپنے سر کے دوپٹے کو کھول دیا تو پھر اللہ رب العزت کے فرشتے اس کے اوپر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ ایک طرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار ہمارے سامنے ہے، زندگی گزر گئی لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا کو ننگے سر کبھی آسمان نے بھی نہیں دیکھا، ننگے سر آسمان نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ اور ایک طرف ہمارے اپنے گھر کا ماحول ہے، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، کہنے کو تو ہم امام حسین علی مقام کے کردار کی مجلسیں کرتے ہیں، لیکن ہماری مجلسیں اس طرح کی چیزوں سے خالی ہے جہاں پر ہم پردے کے تعلق سے امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا جو طرز تھا وہ بیان کریں۔ ضرورت ہے کہ حضرت زینب کا کردار پیش کیا جائے، حضرت سکینہ کا کردار پیش کیا جائے، شہربانوں کا کردار پیش کیا جائے، اور اسی طرح سے فاطمہ الزہرا کا کردار پیش کیا جائے۔ یقین مانے اسی میں ہماری گھر کی خواتین کے لیے بندگی بھی ہے، زندگی بھی ہے، اور اسی میں امان بھی ہے، اسی میں حفاظت بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری ماؤں اور ہماری بہنوں کو عزت و وقار نصیب فرمائے۔ یار ایک قافلہ لٹا ہوا جس کے 72 افراد کو قتل کر دیا گیا ہو، اور جس کا کوئی حامی و مددگار نہ ہو، جس کا کوئی نصرت کرنے والا، مدد کرنے والا نہ ہو، جب وہ اپنے کسی مددگار کو پائے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ وہ آپ کبھی محسوس کرتے ہوں گے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، مثال کے طور پر صرف ایک بیٹا گھر پر موجود ہے اور دوسرے بیٹے کو بلایا گیا ہے، باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، یہاں لوگ اس کو تھپکی دیتے ہیں، بیٹا کوئی بات نہیں ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، تمہارا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کی تھپکی پر تھوڑی دیر کے لیے اس کو صبر آ جاتا ہے، لیکن اس کا مداوع تو نہیں ہو پاتا ہے۔
اس کی حمایت کرنے والا مدد کرنے والا بازو تو موجود نہیں ہے. جیسے ہی دور دراز سے چل کر اس کا بھائی گھر میں پہنچتا ہے تو پھر ایک بحران برپا ہو جاتا ہے, اور بھائی جب بھائی سے گلے ملتا ہے تو پھر آنسوؤں کی خیرات نکلتی ہے, اور آنسوؤں سے دونوں اپنے چہرے کو اور اپنے مہرے کو ملتے نظر آتے ہیں اور کہتے نظر آتے ہیں, اب ہماری مدد کون کرے گا, ہمارے اوپر دست شفقت کون رکھے گا, ہماری مجبوریوں میں پریشانیوں میں ہمیں کون دلاسے دے گا, گھبراؤ نہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب تک باپ رہتا ہے سایہ بن کے اپنے بیٹوں پر رہتا ہے, آج باپ کا سایہ اٹھ گیا, اب تو دور تک کا سفر دھوپ میں کرنا پڑے گا. بلا تمثیل آپ اسی طرح سے اس قافلے کا منظر بھی دیکھیں. سیدنا نعمان بن بشیر کے ساتھ سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کربل کے میدان کے مسافر کو لے کر, تمام خواتین اسلام کو لے کر جیسے ہی مدینہ پہنچے ہیں, مدینے میں جیسے ہی آقا کا روضہ نظر آیا ہے, تاریخ میں یہ ملتا ہے حضرت زین العابدین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ دیکھا ہے, اور دیکھتے ہی صرف یہ کہا نانا جان, اور آگے ان کی آواز نہ نکل پائی, روتے روتے بلکتے بلکتے اپنا ماجرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے لگے. کہا نانا جان, آپ کے گھر کو یزیدیوں نے لوٹ لیا ہے, آپ کی بوسہ گاہ کو یزیدیوں نے قتل کر دیا ہے, آپ کے عزیزوں کو یزیدیوں نے بہت تکلیف دی ہے, بہت تکلیف دی ہے. حضور بیان کرنے سے باہر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, یقینی بات ہے, تکلیف کے ساتھ اس قافلے والوں کا بھی استقبال کیا ہوگا, لیکن آقا نے ان کو دلاسا بھی دیا ہوگا, گھبراؤ نہیں, مرتے وہ ہیں جن کا نام مٹ جاتا ہے, اور جن کو اللہ زندگی دینا چاہتا ہے ان کو شہادت کے موقع سے سرفراز فرما دیتا ہے. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ, موت کو کس نے مسیحا کر دیا. اور اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کربل کے میدان کے مسافروں کا استقبال کیا. اب آئیے ذرا سا اور آگے کی چیزیں دیکھتے ہیں. یزید کی کرتوتوں کو لوگ بیان کریں نہ کریں, تاریخ اپنے اوراق کے دامن میں یزید کے تمام داغدار کرتوتوں کو رکھتا ہے. کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو یزید کو امیر المومنین بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑائی صرف اور صرف سیاست کی لڑائی تھی, صرف اور صرف ریاست کی لڑائی تھی, صرف اور صرف دو شہزادوں کی لڑائی تھی. ذرا ان لوگوں کو بھی کان کھول کر سننا چاہیے, آنکھ کھول کر دیکھنا چاہیے. یزید کی یہ کرتوتیں سننے کے بعد کوئی بھی منصف شخص یزید کو برا بھلا کہے ہوئے نہیں رہ سکتا. کربلا کے میدان میں یزید اور یزیدیوں نے جو کوہرام برپا کیا وہ ہم نے آپ نے دیکھ لیا, سن لیا. اور اس کے بعد بھی یزید یہیں تک نہیں رکا, بلکہ مدینے کی سرزمین پر اپنی فوج بھیج کر مدینہ پر بھی چڑھائی کی, مدینے پر بھی حملہ کیا. اور صرف حملہ نہیں کیا بلکہ 3 دن تک تاریخ میں آتا ہے کربلا کے میدان کے بعد مصطفیٰ کے شہزادوں کو لوٹ لینے کے بعد پھر شہر مدینہ کی عزت کو پامال کرنے والا اگر کوئی شخص ملتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے, یزید ہے, صرف اور صرف یزید ملتا ہے. یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا. 3 دن تک مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی, نمازیں نہیں ہوئی. اللہ اکبر, کیسے مسلمان ہو یار, تمہارا دل نہیں پسیجتا ہے اس طرح کی حرکتوں پر, تم امیر المومنین کہتے ہو. اور یہاں یہ بدبخت مدینے کی مسجد نبوی کے اندر 3 دن تک گھوڑے اور اونٹ بدواتا ہے, باندھتا بھی ہے, اور تم کہتے ہو کہ یہ امیر المومنین ہے. مصطفیٰ کریم کی وہ آخری آماجگاہ جہاں ریاض الجنہ ہے, جہاں پر رسول پاک نے صبح و شام گزارے ہیں, وہاں پر تم نے گھوڑوں کو باندھ دیا ہے. یار مصطفیٰ کے چاہنے والے تو ایسے ہیں, اللہ کی قسم ایسے مقام پر اپنا دل نکال کر رکھ دیتے ہیں, اپنی جان نکال کر رکھ دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں حضور کچھ بھی ہو جائے سب کچھ ہمیں گوارا ہے, لیکن آپ کے مرکز محبت سے, مرکز عقیدت سے مسجد نبوی کو چھوڑنا ہمیں گوارا نہیں. اسی مسجد نبوی میں یزید پلید نے گھوڑے بدوائے. یہیں تک نہیں, تاریخ بتلاتی ہے 3 دن تک جو خون خرابے کا ماحول قائم کیا گیا وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. یزید کو کبھی بھی اس سے معافی نہیں مل سکتی, نہیں مل سکتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے تقدس کو اگر کوئی پامال کر رہا ہے تو کوئی اور نہیں ہے, وہ یزید تھا. اور یزیدی فوج کے سپہ سالار یا یزیدی فوج تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اللہ اکبر, اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اور یہیں تک نہیں, مدینے میں تو حملہ کیا, مکے میں بھی حملہ کیا, اور خانہ کعبہ کی دیوار تک کو یزید اور یزیدیوں نے تکلیف پہنچائی. اور اس ماحول میں جب حملہ کیا تو پھر خانہ کعبہ کی دیوار پہ شگاف پڑ گیا. شگاف سمجھتے ہیں آپ, کوئی دیوار جب پھٹ جائے تو اس کو شگاف بولتے ہیں, اور دیوار پھٹنے کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں.
کبھی سخت گرمی کی وجہ سے دیوار پھٹتی ہے اور کبھی کسی سخت چیز سے دیوار کو ٹھوکر ماری جائے تب بھی دیوار میں شگاف پڑتی ہے۔ تاریخ داں اور تاریخ نویس یہ لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دیواروں پر یزیدیوں نے بڑے بڑے پتھر مارے، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیوار تک شگاف پا گئی اور اس کے اندر بھی ایک طرح کا شگاف پڑ گیا اور ایک طرح کی چرن پڑ گئی۔ یار کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں یزید بڑا نیک شخص تھا، یزید نے خانہ کعبہ تک کی عزت کو پامال کیا۔ یار ہم اور آپ جب خانہ کعبہ کو جاتے ہیں تو حضور نے بھی اپنے سینے کو خانہ کعبہ سے ٹچ کیا ہے، اپنے سینے سے ٹچ کیا ہے۔ جو حضرات مدینہ شریف اور مکہ شریف کی زیارت کی ہوئے وہ جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو اپنے سینے سے اس طرح سے ٹچ کیا ہے، سینہ سے خانہ کعبہ کو لگایا ہے۔ اور جس مقام کو مصطفیٰ نے اپنے سینے سے لگایا ہو یار وہ مومنوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جایا کرتا ہے۔ مومن اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن اس مقام کی عزت کو پامال ہوتے ہوئے نہیں دے سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابی رسول نے اس وقت بھی یزید کا مقابلہ کیا تھا اور یزید کو پسپا کرنے کی کوشش کی تھی، اور اللہ کا کرم ہوا 39 سال کی عمر میں، بالکل لونڈے والی عمر میں اس نے یہ حرکتیں کی، اور 39 سال کی عمر میں ہی ایک بڑی ہی مہلک مرض میں یزید مبتلا ہوا اور اسی مرض میں ہی یہ مر گیا، اسی مرض میں مر گیا۔ آج امام حسین بھی ہمارے درمیان اپنی ظاہری حیات کے ساتھ نہیں ہے، یزید بھی نہیں ہے، لیکن یزید کے نام لیواؤں کو دیکھ لیجئے اور امام حسین کا ذکر کرنے والوں کو بھی دیکھ لیجئے۔ یار غالب وہ آتا ہے جس کا نام زندہ ہوتا ہے۔ آج یزید کو کوئی عزت کے ساتھ یاد کرنے والے نہیں ہیں، یا اگر ہیں بھی تو 2-4 چند ہیں، لیکن امام حسین کا تذکرہ زمانے میں کیا جا رہا ہے۔ پورے زمانے میں جہاں آپ چلے جائیے یا حسین سے فضائیں معطر نظر آ رہی ہیں، فضاؤں میں امام حسین کی گونج نظر آ رہی ہے۔ اور مجھے کہنے دے جب ہمارے جذبات سرد ہونے لگتے ہیں، ہمارے حوصلوں میں کمی آنے لگتی ہے، تو پھر ہمارے حوصلوں کو اگر پھر سے تازہ دب کرنا ہو تو پھر امام حسین کا نعرہ لگا دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی امام حسین کا نعرہ لگتا ہے ہماری فوجوں میں، ہمارے لشکروں میں، بلکہ ہمارے بزرگوں میں بھی زندگی کی رونق پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ امام حسین کا نام ہے اور نام کی برکتیں ہیں۔ ذرا آگے بھی بڑھتے جائیے۔ یزید بھی مر گیا اور اس کی فوج بھی ختم ہونے کو آئی۔ اب وہ لوگ جنہوں نے امام حسین علی مقام اور ان کے شہزادوں کو تڑپایا تھا ان کا انجام بھی آپ سنتے جائیے۔ یزید مرا، اس کے بعد ایک شخص نمودار ہوا جس کا نام تاریخ میں مختار ثقفی ہے۔ مختار ثقفی نے یزید کے مرنے کے بعد تخت پر قبضہ کر لیا۔ مختار ثقفی تخت پر قابض ہو گیا اور پھر اس نے قسم کھائی کہ جس نے بھی امام حسین علی مقام اور امام حسین علی مقام کے شہزادوں کو تڑپایا ہے ان سبوں کو تڑپا کے میں ماروں گا، چن کر ماروں گا۔ اور اس نے ایسا ہی کیا، ایک ایک کا نام یاد کر کے کہ کس نے مصطفیٰ کریم کے عزیزوں کو تڑپایا ہے، ان کے گھروں پر جا کر چھاپا مار کر ان کو گرفتار کر کے ان کو قتل کرتا گیا۔ سب سے پہلا نام ابن سعد کا، وہی ابن سعد جس نے امام حسین علی مقام کی طرف پہلا تیر چلایا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو میں پہلا تیر چلا رہا ہوں، لوگوں گواہ رہنا، یزید کی بارگاہ میں جب بات کرنا تو کہنا ابن سعد نے پہلا تیر چلا کر بہت بڑا کام انجام دیا ہے یزیدی فوج کی طرف سے۔ ابن سعد کو مختار ثقفی نے بلوایا، تم آؤ تم سے بات کرنی ہے۔ مختار ثقفی کی ابن سعد سے اچھی بنتی تھی، اچھی دوستی تھی، لیکن جیسے ہی تخت پر مختار ثقفی نمودار ہوا اس نے سوچا کہ ان سب لوگوں سے انجام کا بدلہ لینا ہے، انہوں نے جو کرتوت کیے ہیں اس کی سزا ان کو دینی ہے۔ جب مختار ثقفی نے ابن سعد کو بلوایا تو اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم اپنے بیٹے کو بھیج دیتے ہیں۔ ابن سعد نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، کہا جا کر ابن مختار ثقفی سے مل لو، دیکھو کیا کہتا ہے۔ بیٹا آیا تو مختار ثقفی نے کہا کہ تجھے تو نہیں بلایا گیا، تو کیوں آیا؟ کہا میرے ابا جان ابن سعد مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، خلوت نشینی اختیار کی ہے، اب گھر پہ ہی رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ کہا تجھ کو بھیج دیا اور وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو یہیں بیٹھ، تیرے باپ کو بلایا جاتا ہے۔ اور اس کے باپ کو یعنی ابن سعد کو بلایا گیا، لوگ پکڑ کر مختار ثقفی کی بارگاہ میں لے آئے اور کہا مختار ثقفی یہ دیکھو تمہارا دشمن لایا گیا ہے۔ مختار ثقفی نے دونوں کو تہہ کیا،
बाप को भी और बेटे को भी, और कहा ऐ इब्ने साद, तेरी वजह से इमाम हुसैन आली मकाम के ऊपर लोगों ने तीर बरसाना शुरू किया था और तूने पहला तीर मारा था, इस वजह से तुझको पहले अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। और जिस तरह से इब्ने साद के काफिले के लोगों ने इमाम हुसैन का कत्ल किया था, उनका सर इनके बदन से जुदा किया था, उसी तरह से मुख्तार सकफी ने इब्ने साद का सर उसके बदन से जुदा कर दिया गया और उसके बेटे को भी सामने लाया गया और कहा, हाँ, मुख्तार सकफी ने कहा, सुन, तेरे बाप ने इमाम हुसैन आली मकाम की तरफ पहला तीर चलाया था तो इमाम हुसैन के बदले में उसको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, वो अपने अंजाम को पहुंचा। अब ये अकबर की भी शहादत हुई थी, इस वजह से अली अकबर की जगह पर तुझको कुर्बान किया जाएगा और उसको भी लेटाकर इसी तरह से कुर्बान कर दिया गया जिस तरह से उसके बाप को भी चंद लम्हे पहले, चंद मिनट पहले कुर्बान किया गया था। और मुख्तार सकफी ने कहा, जिसने भी अहले बैत नबुव्वत के साथ बुरा अंजाम किया है उसको बुरे अंजाम को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। और एक एक कर, चुन चुन कर मुख्तार सकफी ने एक एक को मारा, इब्ने साद को मारा, उसके बेटे को मारा, फिर खौली इब्ने यजीद जिसने इमाम हुसैन आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर करबला के मैदान में उनके जिस्म से जुदा किया था, उसको उसके घर से गिरफ्तार किया। खौली इब्ने यजीद को करबला के मैदान में जिसने बहुत बहादुरी का मुजाहरा करते हुए और लोगों को दिखलाते हुए, नुमाइश कराते हुए कि देखो मैं इमाम हुसैन का सर उनके बदन से जुदा करूंगा, बड़ी नुमाइश कर रहा था, इमाम हुसैन आली मकाम के नाम पर मुख्तार सकफी ने उसको भी गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उसको भी कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद कहा, नहीं, तेरा अंजाम सिर्फ कत्ल नहीं है बल्कि कत्ल करने के बाद उसकी लाश में आग जला दी और कहा, तेरा अंजाम यह है कि तू मरेगा भी और जलेगा भी, तुझको अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से दो दो तरह की सजाएं दी जाएगी, क्योंकि तूने इतना बड़ा जुर्म किया है जिस जुर्म का तावान कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी कर डाले तेरा उसका तावान तो नहीं बन सकता, लेकिन तुझे कत्ल भी किया जाएगा और तुझको जला भी दिया जाएगा ताकि लोगों को पता चले इमाम हुसैन आली मकाम के सर को उनके बदन से जुदा करने वाले का अंजाम क्या होता है। खौली इब्ने यजीद अपने अंजाम को पहुंचा। शिम्र जिसने सुलह और मुसालहत को रोकने की कोशिश की थी और कहा था, इब्ने ज़ियाद, किसी भी तरह से इमाम हुसैन को बैत करने पे मजबूर करो, अगर बैत नहीं करते उनको कत्ल कर डालो। शिम्र चालाक भी था और ताकतवर भी था, शहर छोड़कर भाग गया और यह सोचा कि अब शहर छोड़कर भाग जाएंगे तो शायद महफूज हो जाएंगे। मुख्तार सकफी ने उसका भी पता निकाला तो पता चला कि वो शहर छोड़कर भाग गया है, फला फला इलाके की तरफ जा रहा है। मुख्तार सकफी ने एक लश्कर को तैयार किया और लश्कर वालों ने जाकर शिम्र को गिरफ्तार कर लिया और जब शिम्र को गिरफ्तार किया तो फिर मुख्तार सकफी ने वही जुमला दोहराया कि तेरी वजह से करबला का मैदान रोनुमा हुआ है। तूने इब्ने ज़ियाद से और इमाम हुसैन से जो बातें हुई थी, इमाम हुसैन ने कहा था मुझे मदीना जाने दो, इमाम हुसैन ने कहा था मुझे यजीद से मिलने दो, इमाम हुसैन ने कहा था मुझे कहीं आजाद छोड़, मैं कहीं चला जाऊंगा, लेकिन तूने आग भड़काई थी। इस वजह से इस आग के भड़काने की बुनियाद पर तूने करबला के मैदान को रूनुमा करवाया है और वाक़ कराया है, इस वजह से तेरा अंजाम भी बहुत भयानक होने वाला है। शिम्र ने उसको भी कत्ल करवाया है। मुख्तार इब्ने सकफी ने शिम्र को भी कत्ल कराया और शिम्र को कत्ल कराने के बाद कहा, नहीं, तुझे जलाया नहीं जाएगा, तेरा अंजाम और बुरा किया जाएगा। और बहुत सारे कुत्ते, भूखे कुत्तों को उसकी लाश पर छोड़ दिया गया और मुख्तार इब्ने सकफी ने कहा, ऐ लोगों, देख लो, अहले बैत नबुव्वत के साथ दुश्मनी निभाने का अंजाम यही होता है। और वो शिम्र जो बहुत ताकतवर था, उसको जब कत्ल किया गया, कत्ल करने के बाद मैदान में छोड़ दिया गया और भूखे कुत्ते उसको काट काट कर उस बोटियां निकाल रहे थे और मजे से खा रहे थे। मुख्तार सकफी कह रहा था कि लोगों, देख लो, अहले बैत मुस्तफा को इसने तड़पाया है, आज इसका भी अंजाम यही होने वाला। इस वजह से आज भी अगर कोई किसी के साथ जुल्म कर रहा है तो उसको अपने अंजाम की तरफ गौर करना चाहिए। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, जो जालिम कर रहे हैं उनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत बेखबर नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेखबर नहीं है। जब अंजाम का वक्त आएगा तो फिर कोई भी अंजाम से रोक नहीं पाएगा, इंतकाम से रोक नहीं पाएगा और वो सब के सब अंजाम को पहुंचने वाले जरूर होंगे। और यही हमें करबला के बाद का दर्स और करबला के बाद के वाकयात से सबक मिलता है। हकीम इब्ने तुफैल जिसने अब्बास अलमबरदार का बाजू शल किया था, काटा था, उसको भी पकड़ा गया
اور اس کو بھی اس کے گھر میں قتل کیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کا بھی انجام یوں ہی ہوا کہ اس کے ہاتھ پیر کو کاٹ کر کے ایسے ہی اس کو چھوڑ دیا گیا، ہاتھوں کو یہاں سے اور دونوں پیروں کو آدھا آدھا کاٹ کر کے چھوڑ دیا گیا کہ تو نے حضرت عباس علمبردار کا بازو کاٹا تھا، اس وجہ سے تیرے بازو کاٹے جائیں گے۔ عباس علمبردار تو شہید ہو گئے تھے، اب بازو کاٹ دیے جائیں گے، تو تڑپتا رہے گا اور تڑپتے تڑپتے مر جائے گا، تیری کوئی مدد کرنے نہیں آئے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اس کے دونوں بازوؤں کو کاٹ لیا گیا اور اس کے پیروں کو بھی کاٹ لیا گیا۔ آپ سوچو، جس کے بازوؤں کو کاٹ لیا جائے اور ایسے ہی اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ لیکن مختار ثقفی نے کہا، تم نے جو کام کیا ہے اس کی سزا یہی ہے، یہ تو دنیاوی سزا ہے، آخرت میں تمہیں جو سزا ملنے والی ہے اس کو تو تم یقینی طور پر چکھنے والے ہو۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد، کربلا کا ایک کردار ابن زیاد بھی تھا، اور ابن زیاد ہی تھا جو کوفہ کا گورنر تھا، اور جس کے حکم کرنے پر، جس کی بات کو عملی جامہ پہنانے کی صورت میں پورے کے پورے کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے لشکر کا لشکر جمع کیا تھا، اور ابن زیاد کی بات پر عمل کرتے ہوئے ہی امام حسین ان کے اعوان و انصار کو گرفتار کیا گیا تھا، اور پھر ان کو تہ تہ کر کے شہادت کا جام نوش کرایا گیا تھا۔ مختار ثقفی نے ابن زیاد کو بھی گرفتار کرنا چاہا، کیونکہ ابن زیاد پہلے سے فوج کا مالک تھا، کمانڈر تھا، اس وجہ سے اس کے پاس فوج تھی، مقابلے پر آیا۔ لیکن ظاہر ہے وہ 2 5 10 لوگ 150 لوگوں کا مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن جو تخت پر قابض ہو، جو سلطان بن چکا ہو، اس کا تو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ مختار ثقفی اور ابن زیاد کی فوجیں آمنے سامنے آ گئی اور باقاعدہ جنگ ہوئی۔ مختار ثقفی نے کہا، کچھ بھی ہو جائے اس کو بھی تہ تہ کرنا ہے، اور تہ تہ کر کے لوگوں کے درمیان یہ اعلان کرنا ہے کہ مصطفیٰ کریم کے اہل بیت اطہار سے جس نے بھی دشمنی نکالی ہے اس کو تہ تہ کیا جائے گا۔ اور جنگ چلتی رہی۔ ایک وقت وہ آیا کہ مختار ثقفی نے ابن زیاد کو بھی گرفتار کر لیا، اور ابن زیاد کو گرفتار کرنے کے ساتھ ہی اس کو بھی جنگ کے میدان میں قتل کر کے تہ تہ کر کے لوگوں کے سامنے یہ مثال پیش کر دی گئی کہ لوگوں دیکھ لو، جنہوں نے مصطفیٰ کریم کے شہزادوں کے ساتھ جیسی بے تکی حرکتیں کی ہے، اس کا انجام بھی اسی طرح سے ہوا ہے۔ اور اس طرح سے اہل بیت اطہار کی تمام عزتوں اور عظمتوں کا بدلہ لینے کے لیے رب کائنات نے مختار ثقفی کو چنا، اور مختار ثقفی نے ایک ایک کر کے جتنے بھی یزیدی بڑے نام تھے، چاہے وہ ابن زیاد ہو، ابن سعد ہو، خول ابن یزید ہو، شمر ہو یا اور کوئی ہو، سب کو ایک ایک کر کے چنا۔ اور بعض لوگ تو وہ تھے جن کو مرے ہوئے وقت گزر گیا تھا، تو مختار ثقفی نے ان کی لاشوں کو قبر سے نکلوایا، اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یزید کی لاش کو بھی قبر سے نکلوایا، اور لاش کو نکلوانے کے بعد اس کی لاش کو بھی جلوا دیا تھا، اور کہہ دیا تھا تم مصطفیٰ کریم کے شہزادوں کے ساتھ دشمنی نبھا رہے ہو، اس وجہ سے تمہارا انجام یہی ہونا چاہیے۔ اور ابن زیاد کا جب سر کاٹا گیا تو اس کے نتنے سے، اس کے ناک سے ایک سانپ گھسا، اور 3 بار ناک سے گھس کر اس کے منہ سے نکلتا جاتا اور نکل جاتا۔ لوگ دیکھتے تھے اور لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ دنیا کے اندر ہی رب کائنات نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور اس طرح سے جنہوں نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کو تڑپایا تھا، مارا تھا، رلایا تھا، رب کائنات نے ان تماموں کو انجام تک پہنچا دیا تھا۔ اور گویا ایک شعر جو اس وقت بہت ہی مصداق ہو رہا، یہ کہہ دیا تھا، شعر یہ ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ آج کے یزیدوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل بھی یزید نے جو اہل بیت اطہار اور مصطفیٰ کے غلاموں کے ساتھ جو بھی بے تکی حرکتیں کی تھی، انہوں نے کر لیا تھا، لیکن وقت وہ آیا تھا کہ وہ بھی انجام کو پہنچے تھے۔ یہ میری بات آپ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں اور اپنے دل پر نقش کر لیں۔ اللہ کی قسم، رب کائنات ظالموں کو ضرور ان کے کیے کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ جو بھی ظالم آج مسلمانوں کو طرح طرح سے ٹارگٹ کر کے پریشان کرنے اور کبھی کبھی تو شہادت تک پہنچانے کا کام انجام کر رہے ہیں، یقین مانے وہ دن ضرور آئے گا کہ رب کائنات
ان تماموں سے انتقام لے گا اور یہ بات ثابت ہوگی. رب کائنات نے فرمایا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کہ لوگوں یہ نہ سوچو کہ رب کائنات ظالموں کے عمل اور کرتوت سے ناواقف بے خبر ہے. یہ نہ سوچو، اللہ باخبر ہے اور وقت پر اللہ رب العزت کا انتقام بھی آئے گا. اور جب اس کا انتقام آئے گا تو پھر کوئی بھی ہیلا بہانہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا. لوگوں نے بہت سارے ہیلے بنائے کہ اللہ کے عذاب سے ان کو چھٹکارا مل جائے، لیکن نہیں، اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر چھٹکارا نہیں ملتا ہے. رب کائنات کا عذاب جس پر آنے والا ہوتا ہے اس کو تہہ تیگ کر دیتا ہے اور اس کو خاکستر کر کے ہی چھوڑتا ہے. کربلا کی تاریخ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اے لوگوں، تم کبھی ظلم کی بات آئے تو حسین کے انکار کی طرح تم بھی کھڑے ہو جانا اور یہ کہنا کہ نہیں، سکہ تو مصطفیٰ کا چلے گا، قانون مصطفیٰ کا چلے گا. اور یہ جان لینا وقتی طور پر سورج کے اوپر اگرچہ بادل آ جاتے ہیں اور دھوپ کم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج ہمیشہ بادلوں کی چھاؤں میں ہی رہے گا. نہیں، بادل چھٹیں گے اور سورج پھر اپنی آب و تاب کے ساتھ انشاءاللہ چمکے گا. اسی طرح سے میں کہتا ہوں آج جو ظالموں کا ہر طرف پہرا ہے اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور طرح طرح سے انہیں ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یقین مانے یہ کربلا کی دوسری سرزمین ہے اور کربلا کی دوسری سرزمین پر یہ یزیدی اپنا کام کر رہے ہیں. ہم حسینی استحکام کا اور استقامت کا کام انجام دیں گے اور اگر ہم شہید بھی ہوئے، ہم مارے بھی گئے تو اللہ کے کرم سے اللہ رب العزت ہم کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. اور یہ لوگ جو ہم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یقین مانے اللہ رب العزت ان کو بھی انجام تک پہنچائے گا. اور جو لوگ رہیں گے وہ دیکھیں گے اور وہ کہیں گے رب کائنات کے کاموں میں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی. یہ ہے کربلا کی تاریخ اور یہ ہے مابعد کربلا کے واقعات. اس سے ہم کو اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں. اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو سرکار امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور اسی طرح سے ہم تماموں کو آج بھی صبر کا دامن پکڑ کے وقت کے یزیدوں کے اور وقت کے یزیدیوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات اور اسلام کا قانون پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مولا کریم ہم تیرے انتقام سے مولا یقینی طور پر بے خبر نہیں ہیں اور تیرے انتقام سے نا امید بھی نہیں ہے. مولا تیرا انتقام آئے گا اور وقت کے یزیدوں کو خاکستر کر کے جائے گا. مولا مسلمانوں کو عروج عطا فرما دے اور جن لوگوں نے مسلمانوں کو تڑپایا ہے، رلایا ہے، مارا ہے، کسی بھی طرح سے ہراساں کیا ہے، مولا ان کے اوپر تو اپنا عذاب نازل کر دے تاکہ وہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے اور اسلام کا چہرہ جو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مولا ان کے چہرے کو مسخ کر دے اور اسلام کا چہرہ ہمیشہ کی طرح چمکتا دمکتا بنا دے. مولا یہ 10-12 دن کا جو بھی پروگرام رہا اس میں کوئی کہنے سننے میں خطا ہو تو اسے معاف فرما دے اور ہم سبوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.